सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। खुदावंद यीशु अल मसीह के खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। बाइबल टीवी ग्लोबल रेनो स्टूडियो से आपका और हमारा साथ रहेगा जी। आज सुबह 10 बजे तक हम खुदाम का पाक कलाम सीखेंगे, खुदाम की तारीफ करेंगे, उसकी सताइश करेंगे। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारा साथ देते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। सुबह सवेरे आप खुदाम की तारीफ के लिए जमा होते हैं, खुदाम का पाक कलाम सुनने के लिए तैयार होते हैं। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। कैसा रहा जी कल का दिन आपका? संडे का कल हमारा तो जी बहुत ही बिजी डे था और चर्च की इबादत के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट डे है उसको भी सेलिब्रेट किया गया। तो आज सुबह मैं तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो है वो इंडिपेंडेंट डे उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। के साथ साथ जो इंडियन बहन भाई हैं जो कि आज इंडिपेंडेंट डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको भी हमारी तरफ से, बाइबल टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आज के इस दिन के लिए। इस इंडिपेंडेंट डे पर हम आप सबको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और आपके लिए, आपके घरानों के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे और आप खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल दें जिसने हमें गुनाहों से मखलसी और रिहाई बख्शी है। आप चाहे इंडियन हैं चाहे पाकिस्तानी हैं, हम सब खुदावंद के लोग हैं और हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जो मखलसी और रिहाई खुदावंद ने बख्शी है, हमारी जो मखलसी या फानी चीजों से नहीं हुई, सोने चांदी से नहीं, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। तो तमाम हुकूमतें, इख्तियारात ये खुदाम की तरफ से हैं, लेकिन हम सब खुदाम के लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस कलीसिया की इस खूबसूरती के लिए कि खुदावन ने हमें यह हक बख्शा है कि हम उसको अब्बा यानी आए बाप कहकर बुला सकते हैं। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और एक खूबसूरत ज़बूर से मैं आज इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। मैं तमाम बहनों भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ जो कि सुबह सवेरे पाकिस्तान से, यूके से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आप इंतजार कर रहे होते हैं इस प्रोग्राम का। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आइए अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए और हम सब मिलकर खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। ज़बूर 107 उसकी पहली 9 आयत यूं मरकूम है। खुदावन के पाक कलाम को देखिए। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावन के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, अतर से और दक्कन से। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावन की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते हैं, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मेरे भाइयों, 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक वो है जो कि खुदावन की दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। The second category of the people, those who are taking all these things as granted, ठीक है जी, ये हमारा हक बनता है, ये इसमें खुदावन का क्या कमाल है, ये तो खुदावन ने हमें पैदा किया है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें फीड करे, हमें तमाम तरह की नेमतें और बरकतें बख्शे। तो उनके दिल में शुक्रगुजारी नहीं होती, गुरूर, तकब्बर, घमंड। लेकिन जो लोग खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन खुश होता है। शुक्रगुजारी करना बड़ा खूबसूरत गीत है जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। पंजाबी का गीत है, तो मैं उसकी सिर्फ
ایک آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. آج صبح میرے من میں آیا ہے شکرگزاری کے حوالے سے کہ ہمیں خدا ان کی شکرگزاری کرنی چاہیے. تو گیت کچھ اس طرح سے ہے. ہونٹاں دا پھل شکر دہ دیا یسو ساتھوں چاندہ ہے. ہونٹاں دا پھل شکر دہ دیا یسو ساتھوں چاندہ ہے. جیڑا شکر گزاری کردا جیڑا شکر گزاری کردا ہر ویلے خوش رہندا ہے. ہونٹاں دا پھل شکر دہ دیا یسو ساتھوں چاندہ ہے. بول مسیح دے شہد تو مٹھے موتیاں نالوں سچے نے. بول مسیح دے شہد تو مٹھے موتیاں نالوں سچے نے. جیڑے پیار نے اونوں کر دے ہر ویلے خوش رہندے نے. جیڑے پیار نے اونوں کر دے ہر ویلے خوش رہندے نے. ہونٹاں دا پھل شکر دہ دیا یسو ساتھوں چاندہ ہے. یسو ساتھوں چاندہ ہے. آئیے دعا خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ہونٹوں کا پھل پسند کرتا ہے. خداوند ہم دل کے گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ خداوند تو بے حد تعریف حمد بزرگی اور ستائش کے لائق ہے. آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. ہزاروں ہزار فرشتگان تجھے قدوس 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 پکارتے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا, ہمیں قوت بخشی, طاقت بخشی. خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, میٹھی نیند کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, رات کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, اس کی خوبصورتی کے لیے, تیرے فضل کے لیے, تیرے رحم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا اور اس بات کے سارے کام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دے, تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دے. تیرے لوگ جہاں جہاں بھی تیری آواز کو سنتے ہیں, تیرے کلام کو سنتے ہیں, خداوند برکت پائیں. کہ گھروں کے چوگرد تیرے فرشتوں کا پیرا رہے اور کوئی بھی ابلیسی قوت انہیں چھونے نہ پائے. بڑی برکت دینا یسوع کے زندہ قدوس اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند کا شکر ہو, خداوند کی تعریف ہو. بڑا جی چاہتا ہے کہ خداوند کی تعریف اور ستائش جو کتاب ہے, جب آپ خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو خداوند تخت نشین ہوتا ہے. اس کے لہو کی بوندوں میں شفا ہے, اس کے نام میں شفا ہے. اگر آپ کی کوئی سمسیا ہے آپ خداوند کے پاس آئیں. اگر آپ کے ہیلتھ ایشو ہیں, اگر آپ کے فائنینشیل کرائسس ہیں, ریلیشن شپ ایشوز ہیں, کوئی بھی پریشانی ہے, آپ یسوع کے پاس آئیں. خداوند بحال کرتا ہے, خداوند شفا دیتا ہے, قوت بخشتا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے. عزیزو, خداوند کے زندہ پاک کلام کو لیجئے, اپنے آپ کو تیار کیجئے خداوند کے کلام کے لیے. اور میں حماد بیلی کا یہ خوبصورت گیت جو ہے, بہت ہی یہ بابرکت گیت ہے, ہم اس گیت کو کے ساتھ مل کر گنگنائیں گے, خداوند کی ستائش کریں گے اور اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کریں گے. آئیے خداوند کی حمد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے پاک کلام کے لیے تیار کرتے ہیں.
دکھاتے ہیں کلوری. بھٹکے ہوں کو راہ دکھاتے ہیں کلوری. آب حیات سب کو پلاتی ہے کلوری. بھٹکے ہوں کو راہ دکھاتے ہیں کلوری. آب حیات سب کو پلاتی ہے کلوری. بھٹکے ہوں کو راہ دکھاتے ہیں کلوری. سب کے گناہ اٹھا کے مسیح چل گیا صلیب. سب کے گناہ اٹھا کے مسیح چل گیا صلیب. مرتے ہوئے بشر کو بچاتی ہے کلوری. آب حیات سب کو پلاتی ہے کلوری. بھٹکے ہوں کو راہ دکھاتے ہیں کلوری. محنت اٹھانے والے سبھی کچلے محنت اٹھانے والے سبھی کچلے آرام کی نوید سناتے ہیں کلوری. آب حیات سب کو پلاتی ہے کلوری. بھٹکے ہوں کو راہ دکھاتے ہیں کلوری. چلتے اگر کوئی گر جائے گر بھی جائے
گر بھی جائے گر بھی جائے گر بھی جائے راہ وفا پہ چلتے اگر کوئی گر بھی جائے گرتے گرتے کو تھام اٹھاتے ہیں کلوری آبے حیات سب کو بلاتی ہے کلوری بھٹکے تو راہ دکھاتے ہیں کلوری بستا عرض سب سے دوستوں شاعر کی دست بستا عرض سب سے دوستوں یسو کو کر یسو کو کر قبول سکھاتے ہیں کلوری آبے حیات سب کو پلاتی ہے کلوری ہٹکے کو راہ دکھاتے ہیں کلوری دکھاتے ہیں کلوری دکھاتی ہے کلوری دکھاتی ہے کلوری Hallelujah, praise the Lord. So emotional, so blessed, very powerful anointing in this song. بھائی حماد نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے سوچ کے ساتھ اس کو گایا، شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حماد یہ گا رہے تھے ان کی آواز بھر آ گئی۔ سلیب پر نگاہ کرنے سے، خدا ان کے کیل اور کانٹوں پر نگاہ کرنے سے ہمارا دل بھر آتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں یا پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یسوع کو جب کوڑے لگائے گئے، ان کوڑوں سے ان کی کھال اجڑ جاتی تھی، 6 سے 8 انچ لمبے وہ کیل جب ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھونکے گئے، کانٹوں کا تاج انہیں پہنایا گیا، کس قدر جان کنی اور اذیت کی حالت میں وہ رہے۔ کہہ لینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب فلم پیشن آف دا کرائسٹ ریلیز ہوئی، ہم نے اس فلم کو دیکھا، جب ہم باہر آ رہے تھے کوئی بھی کس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ They were all very emotional. سلیب ایک آئینہ ہے جس میں آپ اپنی شبیہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ سلیب وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اپنے داغوں کو، ان تمام باتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو شاید ہم نے چھپا کے رکھی ہیں۔
اس نے اس صلیب پر میرے اور آپ کے دکھ سے. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, loving God, your cross makes us so humble. We cannot focus upon your wounds. We cannot even think about your suffering, pain, and agony. We give you thanks. We give you thanks. Hallelujah. We give you thanks, Heavenly Father, that you sent your only begotten Son who suffered and died for us. We acknowledge our weaknesses. We acknowledge our sins. We praise you. We worship you. We adore you. We give you thanks for your sacrificial love. Hallelujah. Loving God, Heavenly Father, give us a wisdom that we may understand the power of your cross, the power of your love. I ask your anointing and your blessing upon each and every person. Those who are thinking about your pain, your suffering, your agony. Loving God, Heavenly Father, we praise you. We give you thanks. Bless you, people. As we are going to meditate upon this word, we understand that our thoughts are limited, our minds are limited. We give you praise for your Holy Spirit. Holy Spirit, come to us. Give us a wisdom. Lead us, guide us, inspire us, Heavenly Father, by the power of your Holy Spirit, that we may understand your revelation, your word. In Jesus' name we ask this. Amen. खुदा उनका पाक कलाम लीजिए. Sorry. It's very powerful anointing in the studio. पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब 16 से 21 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे. Second letter of Peter, chapter 1, verse 16 to 21. ये मरकूम है क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदा यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं. और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे, वो आसमान से यही आवाज सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक वो ना फूटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके. और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दसी किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे. खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो. आमीन. ज़बूरी निस कहता है, जो रोते हुए बीज बोने जाता है वो खुशी से ओले उठाकर आएगा. बीज दा चुके जखीरा रोंदा होया जाता है, पर खुशी नल परियां चुके आएगा. खुदा उनके ज़रूर रोया करें, गुलाया करें, दिल हल्का हो जाता है, खुदा बरकत देता है, ताजा मसा मिलता है. खुदा उनका शुक्र हो. आज हम एक नए मजमून को आपके लिए लेकर आए हैं, और वो है रसूलों का अकीदा, अपॉस्टोलिक क्रीड. जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था, हमने 10 हुक्म जो हैं
उन पर गौर किया, and I'm really thankful to my colleagues, my friends, those who helped me a lot in that teaching. खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। आज जब हम एक नए मजमून को लेकर आए हैं, एक खासा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, रसूलों का अकीदा, जिसको हम अपने इबादत का हिस्सा बनाते हैं, हमारी लिटर्जी का हिस्सा होता है, हम इसको दोहराते हैं। दुआ अरबानी, उसको हम खुदा उनके घर में पढ़ते हैं, दोहराते हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि बहुत सारी जो कलीसियाएं हैं वो इस लिटर्जी को, इस अकीदे को, दुआ अरबानी को इतनी अहमियत नहीं देते। मैं तो ठीक है, कलाम सुनाना, दुआ करना, ज़बूर गीत गाना, सब बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये जो अकीदा है या दुआ अरबानी है, हमें कभी भी इसकी अहमियत को कम नहीं करना चाहिए। ये हमारे ईमान का इजहार है, इकरार है। इट्स अ कन्फेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ आवर फेथ। वी डिक्लेयर आवर फेथ इन द पब्लिक। और बहुत दफा मैंने एक चीज और जो महसूस की है कि जब कलीसियाओं में लोग जो है वो रसूलों का अकीदा जो है वो दोहराते हैं, तो वो सर झुकाकर, आंखें बंद करके इस अकीदे को दोहराते हैं। We need to declare that faith boldly. आंखें खोलकर बुलंद आवाज से आपको इस अकीदे को दोहराने की जरूरत है। वहां पर झिझक या शर्म नहीं होनी चाहिए। ये आपके ईमान का इजहार है। इट्स अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ योर इनवर्ड फेथ। हमें इसमें कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, एक तावील मजमून भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको बड़ी तफसील के साथ आपके साथ बांटूं। इस दौरान कुछ और खुदा के खादम जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ वो आएंगे और बात करेंगे। तो ब्रेकफास्ट शो में हो सकता है कि मैं किसी दिन इस बात को पेश ना कर सकूं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस तमाम अकीदे को हम सीख सकें। तो मैं थोड़ी सी इसकी आउटलाइन आपको बता देता हूं कि कैसे ये काम चलेगा। आज हम इसके मानी को देखेंगे और फिर हम इसका जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उस पर गौर करेंगे, तारीखी जो हकीकत है, और फिर हम खुदा ने वक्त दिया उसमें हम जो इसकी इंपॉर्टेंस है उस पर गौर करेंगे। तो 3 मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको मैं लेकर आज आपके साथ बांटूंगा। अकीदा है क्या? ये लैटिन जो लातीनी जुबान है उसका ये लफ्ज है क्रीडो। क्रीडो का मतलब है आई बिलीव, मैं ईमान रखता हूं। और जब आप इस अकीदे को सीखेंगे तो इसमें हम इसके 3 जो हिस्से हैं उसमें हम देखते हैं कि शुरू में ही ये बात कही जाती है कि मैं ईमान रखता हूं खुदा का आदम बाप पर। तो इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर फेथ, मैं ईमान रखता हूं। स्टेटमेंट ऑफ फेथ। हमने एक चर्च में जगह जो है उसको हायर करना था लुटन में, और मैथोडिस्ट चर्च ने मुझसे कहा कि जनाब आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फेथ दें, स्टेटमेंट ऑफ मिशन दें। आपका मिशन क्या है, आपका फेथ क्या है। अगरचे हम जो चर्चेस टुगेदर जिसमें ये तमाम मेन स्ट्रीम चर्चेस, एंग्लिकन, मेथोडिस्ट और यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, ये उसका हिस्सा है कैथोलिक चर्च। तो मुझे उनको जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फेथ है वो देना पड़ी, स्टेटमेंट ऑफ मिशन देना पड़े, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद द हेरेसीज। बहुत सारी बिदअत हैं और उनकी वजह से द चर्चेस आर वेरी सेंसिटिव एंड कॉन्शियस अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ फेथ। व्हेन यू आर हायरिंग द चर्चेस, व्हेन यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ देयर चर्च, so the minister and the pastor and the priest or the bishops or the moderators, they are very keen in your statement of faith. अगर आप देखें
بہت سارے چرچز جن کی ویب سائٹس ہیں اس پہ ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اپنی اسٹیٹمنٹ آف فیتھ جو ہے وہ ڈالیں کہ ہم کس بات پر ایمان رکھتے ہیں. تو آج کل اس دور میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں نہیں جانتے. ویسٹ منسٹر جو اسٹیٹمنٹ آف فیتھ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں دیکھیں بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیں. تو یہ جو کریجو جس کو میں نے کہا لاطینی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے میں ایمان رکھتا ہوں. تو یہ جو کریڈ ہے اٹس اے سمری آف آور فیتھ. دو بنیادی جو عقیدے ہیں اور بھی میں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا. ایک ہے جس کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ ہے رسولوں کا عقیدہ. ابتدائی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول تھے ان کا جو تجربہ تھا, جو 12 رسول جو جن کو خداوند کے ساتھ شخصی طور پر رہنے کا تجربہ تھا, ان لوگوں نے جو کچھ دیکھا, جو کچھ سیکھا, ان تجربات کی بنیاد پر پاک کلام کی روشنی میں انہوں نے اس عقیدے کو تحریر کیا. 215 عیسوی میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس کو ہم رسولوں کا عقیدہ کہتے ہیں. اس کے بعد بھی میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. دوسرا جو عقیدہ ہے وہ ہے جس کو ہم نیسین کریڈ کہتے ہیں, نکایا کا عقیدہ, جو کہ 325 عیسوی میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. تو یہ جو دو عقیدے ہیں در حقیقت جو رسولوں کا عقیدہ ہے وہ اس کی بنیاد ہے, اور جو نکایا کا جو عقیدہ ہے یہ اس کی ایک طرح کی تفسیر ہے. تو ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ جو ہے یہ ہماری لٹرجی کا حصہ ہے, ہماری عبادت کا حصہ ہے, جو لٹرجیکل بک ہے مین اسٹریم چرچز کی, یہ اس کا ایک حصہ ہے. اگر آپ سیالکوٹ کنونشن کی کتاب کو دیکھیں تو اس کے آخر میں ہمیں یہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ملتا ہے. تو اٹس اے پارٹ آف دا ویسٹ منسٹر اسٹیٹمنٹ آف فیتھ. تو یہ نہ صرف اس دور کی جو لٹرجی تھی, بات کی ترتیب تھی, بلکہ آج کے دور میں بھی 21 سینچری میں بہت سارے جو چرچز ہیں, جیسے کہ میں نے مین اسٹریم چرچز کی بات کی, یہ ان کی لٹرجی کا ایک حصہ ہے. تو جو رسولوں کا عقیدہ ہے یہ میلان میں جو سینٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں 390 میں وہاں پر انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک ڈاکومنٹس کی ایک حیثیت دی اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ان دا لائٹ آف دا ورڈ آف گاڈ. خداوند کی پاک کلام کی روشنی میں ان ہسٹوریکل فیکٹس کی بنیاد پر اس کو عقیدے کو کلیسیا کے لیے اس کو منظور کیا گیا, تاکہ سارے چرچز جو ہیں وہ اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں اور اس پر غور کریں اور اس کو مانیں. تو اس کے بعد جو نکایا کا جو عقیدہ ہے اس کے لیے 325 میں نکایا کے مقام پر ایک جو کونسل ہے اس کو بلایا گیا, اور اس کا جو پس منظر تھا یہ تھا کہ اس دور میں بہت زیادہ ہیریسیز تھی, بدعات تھی, خاص طور پر جو ایرینز تھے. یہ ایک ہیریسی تھی, ایک گروہ تھا, اور یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا نہیں ہے. There was a controversy about the divinity of Christ. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. جب ہم اس کی تفصیل پر غور کریں گے تو ہم اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. تو there was an issue about the person of Christ کہ وہ خدا نہیں ہے. تو وہ اس کی انسانیت کو مانتے تھے کہ ٹھیک ہے یسوع پیدا ہوئے, اور لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا وہ خدا ہے. وہ اس کی الوہیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے
ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نکایا کی کونسل جو ہے وہ بشپ تمام جو ہے ابتدائی کلیسیا کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس بات کو طے کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو الوہیت ہے، جو ڈیوینٹی ہے، اس کو پیش کیا جائے، اور اس پر بحث ہوئی، اور وہاں پر اس کے بعد اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے اس عقیدے کو جو ہے وہ اپنایا۔ تو یہ اس کا ایک تواریخی ہلکا سا میں نے ایک ٹچ دیا ہے، کیونکہ کچھ اور بھی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، ان باتوں کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ جو دونوں جو عقائد جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے یہ اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اور اس کے بعد جو نکایا کا عقیدہ ہے یہ اس کی ایک تفسیر ہے، یا اس کو اور زیادہ الیبوریٹ کیا گیا ہے اس عقیدے کو۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ کوئی فکشن نہیں ہے جیسے فکشن بکس ہوتی ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ یہ اس عقیدے میں بہت زیادہ ریالٹیز پائی جاتی ہیں، اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ان ریالٹیز پر غور کریں گے۔ اٹس اباؤٹ گاڈ ہیڈ، خدا کے بارے میں بات کریں گے، یسوع مسیح کے بارے میں بات کریں گے، اور القدس کے بارے میں بات کریں گے، آمد ثانی کے بارے میں بات کریں گے، نجات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ تمام جو عقائد میں نے بتایا تھا کہ 18 ڈاکٹرنز ہیں اس ایک عقیدے میں، اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں عقل، دانش، حکمت دے کہ ہم ان باتوں کو آپ کے ساتھ اچھے طور سے جو ہے وہ بانٹ سکیں۔ تو ابھی میں اس طرف چلتا ہوں کہ یہ جو اس میں اس عقیدے کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے۔ چند ایک نکات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا، میرے پاس تھوڑا سا وقت ابھی بچا ہے، تو میں جلدی سے ان باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ فکر نہ کریں، میں آنے والے جو سیشن ہے ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کروں گا، اور ہم گیت تھوڑے سے کم کر دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اگر گیت کم کر دیں تو زیادہ ہے، تو خدا کا روح مجھے یہ باتیں سمجھا رہا ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیں گے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو what is the importance of this creed؟ پہلی جو ہم اس میں ضروری بات دیکھتے ہیں، جو عقیدہ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، بیان کرتا ہے اس سچائی کو جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اس کی 32 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو عقیدہ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک سچائی ہے، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس عقیدے کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو آپ کو سچائی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو میں یہاں پر آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، گوشزار کرنا چاہتا ہوں آپ کے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بائبل مقدس کا نعم البدل نہیں۔ یہ مت سوچیں کہ ٹھیک ہے جی ہم عقیدے کو پڑھ لیا کریں روز اور بائبل مقدس کو آپ بھول جائیں، نہیں۔ بائبل مقدس جو ہے یہ اس عقیدے کی بنیاد ہے، اور جو کچھ بھی اس عقیدے میں لکھا گیا ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں، وہ بائبل مقدس میں ہے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ عقیدہ جو ہے وہ اس کا نعم البدل۔ عقیدہ جو ہے وہ الہام نہیں ہے، یہ شاگردوں نے جو کچھ خدا سے سیکھا، اور جو کلیسیا بزرگ تھے انہوں نے جب اس کو ان تمام جو کسوٹی جس کو کہا جاتا ہے اس پر اس کو پرکھا، تو یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آیا، لیکن یہ بائبل مقدس کا نعم البدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سچائی ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان کا 14 باب خدا یسوع مسیح نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے بغیر باپ کے پاس نہیں۔ تو جو یہ عقیدہ ہے یہ ڈسکلوز کرتا ہے، مینیفیسٹ کرتا ہے اس سچائی کو جو یسوع المسیح ہے۔ دوسری جو اس عقیدے کی جو پرپس ہے یا ایڈوانٹیج ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ابتدائی کلیسیا سے لے کر آج تک جو ہیرسیز ہیں، جو بدعات ہیں،
وہ بہت بڑا خطرہ ہے. جیسے آپ دیکھ لیں یہوہ وٹنس ہے, اونلی جیزس والے ہیں, چرچ آف گاڈ, یہ اس میں جو ایشو پائے جاتے ہیں ڈیوینٹی کے بارے میں, خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں, وہ بدعات جو ہیں, یہ ان کا حل ہے ان تمام ہیرسیز کا, ان تمام جھوٹی تعلیمات کا. آپ جب اس عقیدے کو پڑھتے ہیں, اس عقیدے کی روشنی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو بدعات ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. تو اس لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس عقیدے کو اپنانا, اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری بات ہے. تیسری جو ایک خوبصورت بات یا اس کا مقصد جو ہے اس عقیدے کا, وہ یہ ہے, جو یہ عقیدہ ہے یہ مہیا کرتا ہے ان تمام رولز کو, ان تمام اصولوں کو, ضوابط کو. ایک سٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک معیار جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے اس عقیدے میں خداوند کے لوگوں کے لیے. ہم بچپن سے اس عقیدے کو پڑھتے آ رہے ہیں, چرچز میں اس کو دہرایا جاتا ہے. Unfortunately, there are very few people, those who understand the true meaning and the significance of this creed. اور اس لیے جو ہیلتھی, جو تھیولوجیکل جو ٹیچنگ ہے علم الہی کی بہتر اس کی سمجھ کے لیے اور اس کی تعلیم کو بہتر طور پر جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو اپنے سامنے, ایک سانچہ ہے, اس سے آپ میئرمنٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اس معیار کو, اس تعلیم کو کہ جو لوگ دے رہے ہیں کیا یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے کہ نہیں. اور اس میں جو رولز جو بیان کیے گئے ہیں, جو ایک سٹینڈرڈ جو مقرر کیا گیا ہے, وہ یہ عقیدہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورشپ ہے, عبادت ہے, وہ ہماری جو چرچ کے اندر ایک زندگی ہے, آکسیجن ہے ہمارے چرچ کے لوگوں کے لیے. جب ہم مل کر عبادت کرتے ہیں, when we are declaring, when we are confessing this faith publicly, so we are uplifting one another. ہم جب مل کر یہ عقیدہ دہراتے ہیں, اگر ایک شخص بات کر رہا ہے تو اس کی اور ویلیو ہوتی ہے, اگر 50 لوگ, 60 لوگ, 100 لوگ جب when they are declaring, when they are reciting this creed together, it gives us strength to one another. ہم ایک دوسرے کے لیے تقویت اور طاقت کا سبب بنتے ہیں جب ہم پبلکلی ہم اس عقیدے کو چرچ میں دہراتے ہیں. It gives some sort of the insight to the newly convert people. آپ ان کو بتاتے ہیں, ان کو یہ سناتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے, ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے. آپ کو جب آپ یہ عقیدہ پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کے بارے میں, یسوع کے بارے میں, اس کے جی اٹھنے کے بارے میں, اس کے دوبارہ آنے کے بارے میں, اس پورے عقیدے کو دہرا کر تو آپ ایک لوگوں کے اندر ایک ایسی ٹیچنگ, ایک ایسی پکچر جو ہے ان کو دکھا دیتے ہیں جس سے لوگوں کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے. پھر یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف ایک خطے کے لیے نہیں, is define the true Christian unity throughout the world, whether you are in America or Canada or Pakistan or India, wherever you are. When you are reading or reciting this creed, you are becoming the part of that world global church. آپ اس بین الاقوامی چرچ کا, اس عالمگیر کلیسیا کا حصہ بن جاتے. اس عقیدے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کلیسیا پر, عالمگیر کلیسیا پر, اس سے مراد جو جب ہم کہتے ہیں کیتھولک کلیسیا, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جب ہم اس کو سیکھیں گے. تو اس میں جو کیتھولک کا مطلب ہرگز رومن کیتھولک نہیں ہے بلکہ عالمگیر کلیسیا ہے. تو جب ہم سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں کیتھولک کلیسیا پر, ایمانداروں کی جماعت, کلیسیا کا مطلب ہے اکلیسیا, ایمانداروں کا اکٹھ ہونا. بڑا خوبصورت یہ یونانی لفظ ہے. تو ایماندار خداوند کے لوگ, خداوند کی کلیسیا
جہاں کہیں بھی ہے، جب ہم سب مل کر یہ عقیدہ دہراتے ہیں تو ہم اس بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں. That's why this creed is so important for our spiritual and church growth. عزیزو، ہم جب اس بات پر غور کریں گے کہ اس کے مختلف جو ڈاکٹرنز ہیں، عقائد ہیں، جب ہم ان پر غور کریں گے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ان باتوں کو آپ سیریسلی لیں، اس کو ایک انٹرٹینمنٹ نہ سمجھیں. یہ ٹیچنگ سیشن ہے، ان کو اپنے پاس تحریر کریں. میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں بھائیوں کا جو کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کینیڈا سے بھائی اقبال دت، اور ملیشیا سے بھائی ایاز، پاکستان سے، سعودیہ سے، یو کے سے، یورپ سے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ تعلیم کا جو فقدان ہے یہ اس کی وجہ سے ہماری کلیسیاں جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی. I'm not against the teaching and preaching. ٹیچنگ بھی ٹھیک ہے، پریچنگ، لیکن تعلیم میں دیکھیں خدا کے پاک کلام کو جو ہم نے ابھی جس کو تلاوت کیا، کہتا ہے کہ یہ دغا باز کی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں. پترس کا دوسرا خط اس کا پہلا باب، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. خدا کے کلام کے بارے میں کہتا ہے کہ جان لو کہ کتاب مقدس کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح قدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. تو جو کچھ بھی یہ تحریک کیا گیا، the purpose of this creed is our spiritual nourishment, our spiritual growth. اور خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں. یہ جو ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے، اس کو کبھی بھی اس بھائی مقدس کو نظر انداز نہ کریں. خداوند یسوع مسیح انکارنیٹڈ ورڈ آف گاڈ ہے، خداوند کا مجسم کلام، لوگاس. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا. There was a logos in the beginning. اور وہ کلام مجسم ہوا. جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں ریما خداوند کے پاک روح کی تحریک سے، قدرت سے، انسپریشن سے ہم یہ کلام آپ تک پہنچاتے ہیں. اس کی قدر کیا کریں، ان باتوں کو تحریر کیا کریں جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے یہ باتیں جو ہیں یہ فائدہ مند ہوں گی. میں پچھلے دنوں اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یار میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ جو میں نے سرمن جو ہے وہ تحریر کیے ہوئے ہیں اور میں اس میں شکرگزاری کا ساتھ بات یہ دیکھیں، یہ جو میری بکس ہے نا ایسی ڈھیر لگا ہوا ہے میرے پاس، 35 سال کا یہ نچوڑ ہے. اور یہ جو میرے اس میں آپ دیکھیں گے جو سرمن ہے یہ سارے اس میں کوئی چوری نہ کر لے یار. تو ہمارے ایک استاد تھے تو اسد زئی صاحب، تو کہتے ہیں جی کئی لوگ بڑے کتابوں کے بڑے شوقین تھے اور مجھے بڑا شوق ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس شوق کے لیے. تو کہتے جی کتاب کی چوری، بہت سارے لوگ کہتے ہیں چوری نہیں ہے، بہت سارے لوگ مجھ سے مانگ کے لے جاتے ہیں، کتاب میں بھول جاتا ہوں اور وہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. پتہ نہیں پڑھتے بھی نہیں، لیکن آپ چھوڑ دیں، چلو کیا ضرورت ہے دینے کی. میں اس بائبل کے حوالے سے، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر دعا کریں گے. میرے چھوٹے بھائی تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے جب میں سیمنری میں تھا تو 460 روپے میں اسکالرشپ ملتا تھا، اور جو میرڈ ہوتے تھے ان کو 460 ملتے تھے، اور جو بیچلر تھے ان کو 220 روپے ملتے تھے. تو میرے لیے تو بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک اچھا جاب چھوڑ کے تو آدمی کا تو میں آیا اس خدمت کے لیے، تو بڑا مشکل ہوتا تھا. خیر وہ تو ایک یادگار ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس سارے تعلیم کے دور کے لیے. تو بھائی نے مجھے پیسے دیے تو میں لاہور آیا اور واپسی پہ میں او ایم ٹیم کے آفس میں گیا 6 ایمپریس روڈ پہ. تو وہاں پر مجھے بائبل مقدس جو ہے وہ پسند آ گئی اور وہ اسٹڈی بائبل تھی. تو میں نے اس بائبل کو لیا اور خریدا اس کو، اور اس کے بعد میں ویگن میں بیٹھا اور گجرانوالہ آیا. تو بائی دا ٹائم جب میں وہاں پر پہنچا تو شام ہو چکی تھی، اندھیرا تھا اور سردی بھی تھی. تو میرے پاس ٹانگے کے لیے پیسے نہیں تھے. وہاں سے جو ٹانگے جاتے تھے کوکرکی میں تو 5 روپے وہ لیتے تھے اس وقت. تو میرے پاس 3-3.5 روپے جو ہیں وہ بچے.
تو میں نے وہاں سے کیا کیا کہ میں نے وہاں سے وہ چنے جو ہیں وہ لیے، گرما گرم چنے لیے، اور وہاں سے چلتا ہوا میں پیدل جو ہے وہاں سے گوندا والا جو اڈا ہے بس اسٹاپ ہے، آپ جانتے ہیں جو لوگ گجرانوالہ کے آئے ہیں اس سے، تو وہاں سے میں پیدل چلتا ہوا، ایک ہاتھ میں میرے بائبل تھی، اور سردی میں مجھے یاد ہے کہ میں چلتا ہوا جو ہے وہ اس خوشی میں کہ کوئی بات نہیں، میں نے جو وہ بائبل جو ہے وہ خرید لی ہے، تو آج بھی میرے پاس وہ بائبل مقدس موجود ہے، خدا کا شکر ہو۔ تو قدر کیا کریں خدا کے پاک کلام کی، اور شاید میں اگر وہ نہ خریدتا وہ پیسے خرچ ہو جاتے، کسی اور کام میں لگ جاتے، لیکن وہ اثاثہ ہے میرا، یہ بائبل مقدس جو ہے میری جو لائبریری ہے میرا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو عزیزوں، میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ بائبل مقدس کی قدر کیا کریں، خدا کے کلام کی قدر کیا کریں، اس کو تحریر کریں اپنے ساتھ، اور ابھی دیکھیں آپ جب سنتے ہیں صبح سویرے ساتھ دیتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس عقیدے پر اور زیادہ گہرے طور سے غور کریں گے، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آئیے ہم دعا مانگتے ہیں اور خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں، اور خدا کے حضور جھکتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تیرے منہ کی باتیں کتنی میٹھی ہیں خداوند، یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں، شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ اے پیار خداوند، ہمیں اس کلام پر قائم رہنے کی توفیق دے، جب ہم اس کو سنتے ہیں اس کو اپنے دلوں میں رکھیں، انہیں ہمارے ذہنوں میں نقش کر، تاکہ ابلیس اس کلام کے بیج کو چگنے نہ پائے۔ اے پیار خداوند، اپنے لوگوں کو بڑی دانائی دے، حکمت دے، اپنے کلام سے محبت کرنا سکھا۔ خداوند دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے کہ خداوند انہیں قوت دے، طاقت دے، ہمت دے، صحت دے، تندرستی دے۔ ہم نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا، انہوں نے ہر طرح کے برے ماحول سے، بری باتوں سے بچا۔ تمام ٹیچرز کے لیے، نرسز، ڈاکٹرز کے لیے، دیگر تمام جتنے بھی لوگ مختلف جگہوں پر تیری خدمت کرتے ہیں خدا، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تمام سیمنریز کے لیے، تمام بائبل کالجز کے لیے، تمام بائبل کے ٹیچرز کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، جتنے لوگ بھی اس عبادت کا حصہ بنے، جو مختلف ممالک میں خدا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس سب کو بڑی برکت دے، ان کے گھرانوں کو برکت دے، اور جو لوگ خدا کسی طرح کے بھی جسمانی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خدا میں خاص طور پر التجا کرتا ہوں اپنے بھائی مسٹر بینٹ کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، کہ خدا تو انہیں بڑی قوت دے، اور پھر یسوع اسی طور سے میں بڑی تسلیم کے لیے، اور اپنی بہن معزز چاند کے لیے، اور پھر خدا بڑی وینس کے لیے، اور دیگر تمام بزرگوں کے لیے، سنگھ کے لیے، اس برکت کے لیے خدا، جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، ایک ایک شخص کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں، سب کے ساتھ ہونا، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو۔ اور جاتے جاتے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 20 اگست کو ہم ایک پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اسٹینڈ فار کرائسٹ۔ یہ جو ہنسلو میں ٹریٹی سینٹر ہے وہاں پر ٹریٹی چرچ کے سامنے ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ All the churches, they are taking part in this wonderful outreach. So you are welcome to join us. It will start at 11 and will finish by 6 o'clock. So آپ چاہے 1 گھنٹے کے لیے آئیں چاہے سارے دن کے لیے آئیں، آپ ضرور ہمیں جوائن کریں۔ وی لوکنگ فار دا والنٹیئرز، تو جلد از جلد اپنے نام مجھے دیں، جن لوگوں نے نام دیے میں ان کے شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ فائنینشلی اس ایونٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، اور وہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ It's a wonderful, wonderful outreach because we are living in a multi-racial, multi-faith society. So it is very important to share the good news because this is the greatest commandment of our Jesus Christ. تو آئیے اس اچھے کام میں ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ جو بھی خدا آپ کے من میں ڈالتا ہے، اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ وہاں پر آ سکیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ ضرور اپنے گفٹ
اور اپنی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں دیجیے تاکہ ہم اس کام کو بڑے ایسے طریقے سے انجام دے سکیں. اٹس اے گریٹ ایونٹ کیونکہ یہ پبلک اوپن ایئر میں یہ ہوگا پروگرام, تو دیر سو مینی ایشوز. آپ ان کے لیے دعا کریں, خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. وہاں پر ایونجلزم ہوگا, وہاں پر ہم دو سنا ہوگی بھی جیسے آپ دیکھ رہے تھے. بڑی اچھی کوائر تھی ہماری چرچ کی, ہیسٹن چرچ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی گوسپل سنگر ہیں جن میں ابھی حماد بیلی کو آپ سن رہے تھے وہ وہاں پر ہوں گے. لائیو کانسرٹ ہوگا. پلیز ڈونٹ مس دیٹ اوپن ایئر کنونشن. اٹس اے کائنڈ اوپن ایئر کنونشن. انٹینشنلی ہم نے اس کو کنونشن کا یا کروسیڈ کا نام نہیں دیا بیکاز دس ورڈ از ویری ویری ڈیلیکیٹ, لیکن ہم نے اس کو نام دیا ہے اسٹینڈ فار کرائسٹ. تو پلیز اسٹینڈ فار کرائسٹ, come and join us on the 20th of August at 11 at Pretty Center, Hounslow. خداوند آپ کو برکت دے, خوش رہیں اور خوش رکھیں. وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں رہے گا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. God bless you. Thank you.